तइज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लो मन तशा, ये नए पाकिस्तान के आने की खुशी में किसी ने कहा था, लेकिन वाकई अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत और जिल्लत होती है। वो जिसको चाहे बेतहाशा इज्जत देता है और जिसको चाहे वो हुक्मरान होते हुए गालियां भी खाता है और बद्दुआएं भी लेता है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और काम की मोतरफ सारी दुनिया रही है और आज उनके जेल में होने के बावजूद, उनका ऑपोजिशन में होने के बावजूद, वो CPAC जिसको उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने डिले कराने की पूरी कोशिश की और वो धरने पे बैठे हुए थे। जब पाकिस्तान तरक्की की राह पे जाने लगता था, इमरान खान साहब धरने पे चले जाते थे। ये आपको याद होना चाहिए। उस CPAC को रोल बैक करा दिया इमरान खान की हुकूमत ने। उसके ऊपर बिला जवाज जो है वो तनकीद करके, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा के, और जब पूछा जाता था कि इसका सबूत दे तो कहते थे कि मुझे तो किसी ने कहा था, मैंने कह दिया। ये मामलात दुनिया देख रही है, दुनिया को मालूम है इस मुल्क में डिलीवर किसने किया, और दुनिया भी नहीं सिर्फ अवाम भी देख रही है, उसको भी मालूम है कि उनके लिए डिलीवर किसने किया, किसने काम किया। आज भी पंजाब स्पीड और शहबाज शरीफ के नाम को लोग तरक्की और कारकर्दगी का दूसरा नाम कहते हैं। शहबाज शरीफ ने बातें नहीं की, शहबाज शरीफ ने बड़के नहीं मारी, शहबाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को कुचला नहीं, वो काम करते रहे। उन्होंने बिजली पूरी की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया, उन्होंने इस पूरे सूबे के अंदर इतना खूबसूरत सूबा, साफ सुथरा, फूलों से भरा हुआ सूबा, आज अपने लाहौर शहर की हालत देखें कि इसको कचरा कुंडी बनाने में बड़ी मेहनत की है तहरीक इंसाफ ने। और मेहनत यही थी कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और बैठ के इस सूबे को तबाह बर्बादी की राह पे डाल दो। जो पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ की पंजाब स्पीड थी, उसके सामने उस्मान बुज़दार नाम का स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया, और उस्मान बुज़दार स्पीड ब्रेकर के आने से आज हालत यह है कि लोग कोरोना से मरे, लोगों को अद्वियात ना मिले, लोग जो है वो सरकारी अस्पतालों में इस वक्त कहीं ना टेस्ट की सहूलत है, ना फ्री अद्वियात मिलती हैं, और आम आदमी जो है वो रोज़ की जो दिहाड़ीदार है वो भी रोज़ की अपनी उसको लाले पड़े हैं, अपने ख़ानदान को पालना कैसे है। मैं इमरान खान साहब से आज एक बात करना चाहती हूँ, और मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब हमें NRO बिल्कुल ना दें, हमें NRO नहीं चाहिए, लेकिन आप मत रोएं। ये जो आपने NRO, अपने जो नारो इमरान नारो को आपने NRO बना दिया है ना, ये ना करें। लेकिन खुदारा पाकिस्तान की आवाम को जो महंगाई से मर रही है उसको NRO दे दें। पाकिस्तान की वो आवाम जिसके ऊपर रोज आप बिजली का बम गिराते हैं उसको NRO दे दें। पाकिस्तान की वो आवाम वो जो अपनी खुदकुशियों पे मजबूर है, खुदारा उसको NRO दे दें। आप अगर डिलीवर नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं, कभी आप टीम पे डाल देते हैं, कभी आप जिद चौकी कहते हैं मैं क्या करूं, ये 22 करोड़ का मुल्क आपको मुसीबत लगता है, तो इमरान खान साहब इस मुल्क पे आप मुसीबत की तरह मुसल्लत हैं। इस मुल्क के ऊपर अगर कोई मुसीबत है तो उसका नाम इमरान खान है, जो अपने उन कारिंदों के साथ इस मुल्क पे वारिद है कि जिनका ना यहाँ पे कोई लेना देना है, ना उनको यहाँ कोई पूछता है। अल्लाह का फजल यह है कि काम बोलता है और तारीफ वो होती है जो दूसरे करें। आज और पहले भी हमेशा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत, उसकी कारकर्दगी की तारीफ बैनुल अक़वामी तौर पर होती रही, आम आवाम कहती थी। आज भी आप आवाम के सामने लेके जाइए, ये आवाम में निकलने के काबिल नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ। और बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, क्यों नहीं कराते बल्दियाती इलेक्शन? मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, गली मोहल्ले के अंदर अगर आपको आपकी औकात ना पता चल जाए तो हमें बताइएगा कि आपको गली मोहल्ले के अंदर जो है आवाम आपके साथ वो करना चाहती है कि जिसका पाकिस्तान की तारीख में कोई मुआवजा नहीं मिलता। खुदारा इन गरीबों का NRO दे दें, या NRO अपने आप को दे दें, हमारी जान छोड़ दें। क्योंकि आपने जो कर लिया है ना, आटा चीनी चोरी के अंदर जो आप कर चुके हैं, जो अद्वियात के अंदर आप कर चुके हैं, जो LNG के साथ आप कर चुके हैं, जो पेट्रोल के अंदर आप कर चुके हैं, ये तमाम आपके वो केसेस हैं, वो स्कैम्स हैं जो आने वाले वक्त में आपको भुगतने हैं। हमें जिस छलनी से गुजारा है आपने, आपको उसी छलनी से गुजरना होगा और उसी तरीकाकार में आपके केसेस को ट्रायल होना होगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ
کہ کب تک عثمان بزدار کی معصومیت کا ایک وہ جھنجھنا آپ پنجاب کی عوام کو دیں گے؟ کیا کریں ہم اس عثمان بزدار کی معصومیت اور شرافت کے ڈھونگ کو، جب پنجاب کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ غریب آدمی کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی بھی جو پنجاب کے عام آدمی کو سبسڈی دینے کی باری آتی ہے آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ چینی مافیا کو سبسڈی دیتے ہوئے آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، لیکن آپ کو جہاں پر غریب آدمی کو سبسڈی دینے کی بات آئے وہاں پر آپ کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ کل ایک حکومتی رکن ہاؤس کے اندر رونے پہ مجبور ہوا اور اس نے کہا کہ بتائیے میں کہاں جاؤں، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ چین ہی چین لکھتی ہے اور باجی آ جاتی ہے ہماری۔ وہ باجی جو ہے ان کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جس چیز پہ وہ اتراتی ہیں آ کے کہ جی وہ مشیر اطلاعات یا معاون خصوصی وہ جو بھی ہیں، اس کے آنے کے بعد اتنی دوسروں کو باتیں کرنا، آپ سیاسی باتوں کا سیاسی جواب دیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے لیول پر گرنا وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس سیاسی دلائل کا جواب کیا ہے؟ گالی۔ سیاسی دلائل کا جواب کیا ہے؟ چور ڈاکو۔ تو اب تو چور ڈاکو کر کے ان کا یہ حال ہے کہ سب سے بڑے چور ڈاکو ان کی اپنی گود میں بیٹھے ہیں، اور جس نے پنجاب کی، پاکستان کی خدمت کی، یا وہ ملک سے باہر ہے یا یہاں پر اس وقت نیب کی کورٹ کے اندر پیش ہے۔ حمزہ شہباز شریف کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، اور اس کے اوپر جب کورٹس کی بھی آبزرویشن موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کلیئرلی بتا چکی ہے کہ مشکوک ٹرانزیکشنز بھی ہوں تو اس کا منی لانڈرنگ سے تعلق نہیں ہوتا۔ منی لانڈرنگ اور بھائی آ کے منی لانڈرنگ کا جواب دو جو تم نے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں کی ہے، اس منی لانڈرنگ کا جواب دو جو عمران خان تمہارے ملازموں کے نام پہ، اکبر ایس بابر کہہ رہا ہے کہ ملازموں کے نام پہ منی لانڈرنگ ہنڈی ہوتی رہی، حوالہ ہوتا رہا، اور تمہارے ملازموں کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے جو تم پاکستان کے اندر سیاست میں استعمال کرتے رہے۔ سو بچ تو نہیں پاؤ گے، کتنے دن ہے یہ مجھے نہیں معلوم، میں خدائی دعوے نہیں کرتی، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے جس دن عوام کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور تمہارے کسی ہواری کو، تمہارے کسی کرندے اور چمچے کو اس ملک سے بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو کیا ہے، جو بویا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے تمہیں ملک میں رہنا ہوگا۔ میں تھوڑا سا جی اس میں ایڈ کر دوں، ایک سیکنڈ جی۔ یہ جو آج چینی سفارتکار کی طرف سے میاں شہباز شریف صاحب کو خط لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہتے تھے کہ پنجاب سپیڈ کا یہ انکاری تھے کہ پنجاب سپیڈ کوئی کسی چینی حکومت کی طرف سے خطاب نہیں دیا گیا۔ آج الوداعی خط میں جیل میں بیٹھے شہباز شریف کو آج یہ لیٹر بھجوا کے ہماری بے گناہی کا ثبوت بھی چینی حکومت نے دیا ہے، اور سی پیک کے لیے کاوشوں، ترقیاتی کاموں کے لیے کاوشوں، اور جو میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی قیادت میں دن رات ایک کیے، یہ آج خط اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے دوست ملک آج میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں، اور یہ اس حکومت کے خلاف ایک نو کانفیڈنس ہے کہ جنہوں نے ترقیاتی منصوبوں کو بھی گو سلو پہ رکھا، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سی پیک کو بھی نقصان ہوا، اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بھی بدنامی ہوئی۔ تو آج جیل میں بیٹھے ایک شخص کو یہ جب چینی سفارتکار کی طرف سے خط لکھا جاتا ہے اور اس کی کاوشوں کو سراہا جاتا ہے، تو یہ وہ اصل کاغذ ہیں جو ہم میڈیا پہ لہرا رہے ہیں۔ آپ کے نمائندے روز جھوٹے کاغذ لہراتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اور میں ایک بار پھر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کل آپ نے اپنے ترجمانوں سے خطاب کے دوران جو قبضہ مافیا کی پشت پناہی کا الزام لگایا، تو اپنے ترجمانوں کو کہیے گا کہ منشا بم نامی آدمی کی بھی وضاحت کر دیں کہ وہ کب سے آپ کی سیاسی جماعت میں شامل ہے اور اس نے اس دور حکومت میں کتنے قبضے کیے ہیں، اس کی باقاعدہ تصاویر، باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ وہ آپ کی سیاسی جماعت کا ممبر ہے۔ آپ نے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے، انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ میں تب لگاؤں گا اگر تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ اس کا قبضہ کرا کے دو گے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ آپ کے بہنوئی کا پلاٹ نہیں تھا۔ کہاں ہے نیب، کہاں ہے ایف آئی اے، کہاں ہے اینٹی کرپشن؟ نوٹس لیں اس بات کا کہ وزیر اعظم افسران کے انٹرویوز میں کہتا ہے کہ قبضہ کرو، اور وہ قبضہ
غلط کروایا گیا اور وہ آپ کے بہنوئی نے دھوکہ دہی سے کروایا، اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، نیب کے قانون کا اطلاق آپ پہ ہوتا ہے، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے۔ اور مرزا احتساب اکبر صاحب، آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی صاحب نے بھی ایک قبضہ کیا تھا جو پسے پردہ ڈال دیا گیا۔ چینی مافیا آپ کے ساتھ ہے، قبضہ مافیا آپ کے ساتھ ہے، آٹا مافیا آپ کے ساتھ ہے، بجلی اور گیس کا مافیا آپ کے ساتھ ہے، ادویات کا مافیا آپ کے ساتھ ہے، اور خمیازہ کون بھگتے؟ غریب عوام۔ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی اشیاء خورد و نوش میں مہنگائی کر کے آپ ان کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالیں اور خمیازہ عوام بھگتے۔ اب یہ کھیل بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا، اور یہ قبضہ کہہ کے آپ کا خیال ہے کہ آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے، یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ کو وضاحت کرنا ہوگی اپنے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کی اور باقی قبضوں کی بھی، اور پاکستان کی جو آپ نے نیک نامی کی ہے، یہ میرا خیال ہے اس حکومت کو کرک حکومت کا خطاب دے دینا چاہیے۔ آپ نے یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہاز کی قسطیں ادا نہ کی گئی ہوں اور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پاکستانی شہریوں کو، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کو جہاز سے آف لوڈ کر کے جہاز کو کرک کر دیا جائے۔ یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں۔ پاکستانی سفارت خانے کو ڈپلومیٹک امیونٹی، جس کو سفارتی استثناء کہتے ہیں، وہ حاصل ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں انووک کیا گیا؟ اور جو ملینز آف ڈالرز جو آپ کے میرے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، جب برطانیہ میں ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا تو خفیہ طور پہ کیوں کیا گیا؟ وہ جب کابینہ سے منظوری لی گئی، عوام کو کیوں نہ بتایا گیا کہ ہماری نالائکی کی وجہ سے آج ہم یہ پیسے باہر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی شواہد، کوئی ثبوت نہیں ملے۔ تو اس لیے آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے جو لوٹ کھسوٹ کی ہے، جو آپ نے یہاں پہ چور بازاری کی ہے، جو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ آپ نے عزت خاک میں ملائی ہے، این آر او تو آپ کو ہم نہیں دیں گے، نہ آپ کو این آر او ملنا ہے۔ اور آج جیل میں خواجہ آصف، احد چیمہ، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، میاں حمزہ شہباز، آپ جب ان کا رات کو بندے بھیج کے چیک کرواتے ہیں کہ کھانا تو نہیں مل گیا، ان کو کہیں ہیٹر تو نہیں مل گیا، یہ ہے آپ کی اوقات۔ مگر آپ جب جیل جائیں گے، آپ کو ایک سہولت کے علاوہ باقی تمام سہولیات دیں گے، اور وہ ایک سہولت نہ آپ کو ملی تو آپ کی 48 گھنٹے نہیں گزرنے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف